مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. जी तो नाज़रीन, रमज़ान मुबारक ट्रांसमिशन के हवाले से जामिया मस्जिद जिलानी के इमाम अल्लामा मुफ्ती आमिर साहब का ख़ुसूसी बयान। आज का मौजू 24 रमज़ान मुबारक इस्लाम के अंदर नई ईजाद बाइद्दत का मज़मून कुरान और सुन्नत की रोशनी में पावर प्लस पर पेश किया जा रहा है। इस वक्त कराची नुमाइंदगान पावर प्लस के आरिफ सोनी जामिया मस्जिद जिलानी गार्डन कराची में मौजूद हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज 25 रमज़ानुल मुबारक माशाअल्लाह जिलानी मस्जिद के अंदर हस्ब मामूल आरिफ सोनी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ आपके साथ हाजिर है और हमारे साथ मुफ्ती अल्लामा आमिर साहब जो मुसलसल हमारे साथ है और हमें जो टाइम दे रहे हैं माशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और लोगों को ये ट्रांसमिशन बहुत पसंद भी आ रही है और बहुत लाइक भी कर रहे हैं और सवाल और जवाबों का सिलसिला अभी तक जारी है और बहुत से लोगों के ऐसे सवाल हैं जो मुफ्ती साहब जो है बड़े शरई तौर पे अच्छे अंदाज से वो देते हैं और लोग मुतमिन भी होते हैं। आज भी हमारे साथ लाइन में मौजूद है हमारे साथ वसीम अतारी साहब। उन्होंने भी जब ये देखा कि सिलसिला शुरू है और उन्होंने कहा कि हमको भी एक सवाल पूछना है तो हम पूछते हैं। जी वसीम साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वसीम अत्तारी सराफा बदार से बात कर रहा हूँ। अब्दुल गफ़ार भाई का जो ये चैनल है पावर प्लस और हमारे आरिफ सोनी भाई के जो तवस्सुल थे जो ये मामला चल रहा है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है ये और इसको देखने से काफ़ी लोगों को जो है मालूमात में भी इजाफ़ा हो रहा है, लोगों के इल्म में भी इजाफ़ा हो रहा है। मेरा भी मुफ्ती आमिर साहब से एक सवाल है कि आया जो ये लोग अक्सर बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं तो बाजमात नमाज़ पढ़कर लोग जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हुए अक्सर लोगों के आगे से गुजर जाते हैं, तो इससे आया गुजरने वाले को तो गुनाह मिलता है, क्या नमाजी की नमाज में भी कोई खलल पड़ता है? इसके बारे में शरई रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी वसीम भाई, आपका जो सवाल था माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल और बड़ा अहम सवाल है और जो आपने ये कहा कि जो नमाज़ी तोड़ के चले जाते हैं और वो जो है आप मुफ्ती साहब हमको इसका जवाब देंगे कि इसका शरई तौर पे क्या जवाब है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे वसीम साहब का जो सवाल था कि बाज़ लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और उसमें आगे बाज़ लोग गुजर जाते हैं या जो आगे अगली सफ़ों में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं वो जल्दी नमाज़ ख़त्म करके पीछे जब आते हैं तो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि पीछे लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो उनके आगे और सामने से उनके बिल्कुल महाजी होकर उनके सामने से गुज़रते हैं। तो ऐसा करने में आया नमाज़ पढ़ने वाले की नमाज़ पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता? तो याद रखें इस हवाले से जो गुज़रने वाला शख्स है अगर वो गुज़रेगा बेध्यानी में तो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ के गुज़रेगा तो शदीद किस्म का गुनाहगार होगा। एक हदीस पाक में आता है कि अगर उसे पता चले कि ये गुज़रने में कितना नुकसान है तो 40 साल खड़ा रहता लेकिन वहाँ से गुज़रना आगे वो अपने लिए गुज़रने को रवा न समझता। तो जहाँ तक ताल्लुक़ नमाजी की नमाज का है तो याद रखें सामने वाला अगर कोई शख्स गुज़रता है तो उसके गुज़रने से नमाजी की नमाज बहरहाल नहीं टूटेगी, उसकी नमाज बदस्तूर कायम रहेगी। अब उसके लिए ये नहीं है कि वो नमाज़ तोड़ के या नमाज़ पूरी करके दोबारा नए सिरे से नमाज़ पढ़े, उसकी नमाज़ पर कोई हर्फ नहीं आएगा। बाज़ लोग ये कह देते हैं कि ये नमाज़ तोड़ के चला गया, तो नमाज़ तोड़ के चला गया ये लफ्ज़ कहना दुरुस्त नहीं है क्योंकि किसी के गुज़रने से नमाजी की नमाज टूटती नहीं है, क्योंकि इसमें तो नमाजी का अपना कोई किरदार नहीं है ना। तो जैसे कि कुरान मजीद की आयत में वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा कि कोई जान भी किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी,
یہ تو کل چلیں قیامت والے دن کی بات ہے، لیکن دنیا میں بھی کسی اور کے کرنے سے کسی کا کریڈٹ اس کو کیوں ملے گا، اس کو کیوں دیا جائے گا؟ تو لہٰذا گزرنے سے ٹھیک ہے، گزرنے والا گناہ گار ہوگا، لیکن نمازی کی نماز پر اس حوالے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بہت اچھا کنفیوژن ہے، کیونکہ میرے ذہن میں بھی اکثر سوال تھا کہ لوگ جیسے سلام پھیرتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا سلام پھیرنے کے ساتھ ہی ایسے بھاگتے ہیں جیسے ان کی کوئی ٹرین جو ہے مطلب کوئی چھوٹ رہی ہو، اور مطلب یہ نہیں دیکھتے کہ وہ نمازی کی جو ہے اس کو کتنا گناہ گار ہے، وہ خود کتنا گناہ گار ہے۔ حالانکہ ہم جب فرض نماز پڑھتے تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم دعا بھی سنیں، چلو دعا سن کر بھی جائیں، کہ دعا بھی ایک عبادت ہے، لیکن وہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں، شاید ان کی وہی والی بات ہے کہ ٹرین چھوٹ جاتی ہے ان کی، کیا مسئلہ ہوتا ہے، 2 منٹ بیٹھ نہیں سکتے۔ تو بہت اچھی بات کی، ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ وہ نماز توڑ کے چلا گیا، اکثر ہم یہ بولتے ہیں کہ نماز توڑ کے چلا گیا، تو آج آپ نے بہت اچھی بات کی کہ نماز توڑ کر کا الفاظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، عموماً ہم لوگ یہی استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کی یہ سوال سے یہ ہمیں رہنمائی ملی، اور بلکہ سب لوگوں کو۔ ایک چیز میں یہاں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے، چونکہ میرا بھی ایک عرصے سے امامت کا سلسلہ ہے، تو بعض اوقات سامنے سے جو بندہ گزرتا ہے نا، تو نمازی اگر وہ فوراً نماز اگر اپنی ختم کر دے، یعنی اگر آخری رکعت میں ہو یا تشہد میں بیٹھا ہو سلام پھیرے، تو وہ گزرنے والا بندہ اگر ابھی مسجد میں ہی موجود ہو نا، تو پھر آپس میں ایسی تلخ کلامی ہوتی ہے، نماز پڑھنے والا یوں اس طرح الفاظ کہہ دیتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو یاد رکھیں، اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا جو لوگ بھی سن رہے ہیں ویورز، ان سے یہ ایک میری طرف سے ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، ایک تو مسجد میں مسلمان کو مسجد میں بلانے کا ایک مقصد جماعت کے ساتھ ایک حکمت اس میں یہی ہے کہ تاکہ مسلمانوں کا آپس میں محبت، پیار اور مودت کا رشتہ قائم رہے۔ تو ایسے میں اگر کوئی بے دھیانی میں گزر بھی گیا ہے، یا چلیں جان بوجھ کے بھی گزر گیا ہے، آپ کی نماز پہ ویسے بھی کوئی حرف نہیں آنا، آپ کی نماز بدستور قائم ہے، اور پھر آپ اس کے ساتھ تلخ کلامی کر کے اور دل آزاریوں کا سبب کیوں بن رہے ہیں؟ آپ مسجد میں عبادت کے لیے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ایسے میں اگر آپ کے سامنے سے کوئی بندہ گزرا اور آپ نے اس سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، بعض اوقات ایک ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے تقدس بھی پامال ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جو باتیں شرعی طور پر بڑی قابل گرفت ہوا کرتی ہیں، دل آزاری کا سبب ہوا کرتی ہیں، حالانکہ مسلمان کے دل کو رنجیدہ کرنا یہ روا نہیں ہے، بہت بڑے نقصان اور بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو تو بہرحال پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس پہ اجر عطا فرمائیں۔ جی بہت بہت شکریہ، اور بہت ہی اچھی رہنمائی ملی ہمیں، اور اس بہانے آپ نے اپنا میسیج دے دیا، اور لوگوں کو جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ بے دھیانی میں بیچارے کر جاتے ہیں یا انجانے میں کرتے ہیں، لیکن آج کے اس سوال کے اور اس سے ہمیں کافی رہنمائی ملی ہے، اور انشاءاللہ آج جتنے بھی جو بھی نمازی بھائی ہیں جو مسجد میں آتے ہیں وہ اگر اس سوال کا جواب سن کر میرے خیال سے مطمئن ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آج آپ کا موضوع تھا بڑا اچھا۔ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ بدعت کی شرعی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور کیا ہر بدعت بری ہوتی ہے یا بعض بدعتوں کی گنجائش ہے۔ تو اس پر ہم نے علماء کرام اور بالخصوص امام شافعی، امام نووی اور دیگر علماء کرام نے جو بدعت کی تقسیم بیان کی ہے اس پر ہم نے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو عقائد کی اصلاح ہوگی۔ جی بہت بہت شکریہ، اور بہت اچھا موضوع تھا، اور اکثر لوگ جو کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں ان کو ہر کام کو بدعت بولتے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ 2 قسم کی بدعتیں ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ تو آپ کو لیے چلتے ہیں، اور آپ کی رہنمائی کے لیے، اور آپ سماعت کریں کہ آج کی جو موضوع ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، تو آپ کو لیے چلتے ہیں اپنا علامہ مفتی صاحب کے بیان کی طرف۔ جی آپ سماعت فرمائیے۔ اس کی شرعی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ عربی زبان میں بدعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایجاد شیء غیر مسبوق بمادۃ ولا زمان، یعنی وہ شے بنانا، وہ شے مارز وجود میں لانا جس کا پہلے نہ مادہ ہو اور نہ ہی اس کا کوئی نمونہ ہو، تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ یعنی کسی شے کو بنانا، کسی شے کو مارز وجود میں لانا کہ اس شے کی پہلے ایگزامپل اور مثال نہ ہو۔ اور بدعت کا ایک لغوی معنی یہ بنا نئی چیز۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور نئی چیز کے معنی میں مستعمل ہے۔ قرآن مجید میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ
اے محبوب آپ فرما دیں میں نیا رسول نہیں ہوں، میں پرانوں کی طرح، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، دانیال ان کی طرح میں بھی نبی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ فرما دیں قل ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں نیا رسول نہیں ہوں، کہ جو پہلے نبی دنیا میں نہیں آیا ہوں اور میں نیا آ گیا ہوں، نہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یحییٰ، دانیال جیسے وہ رب کے رسول اور نبی تھے، میں بھی ان کی طرح رسول بن کے تشریف لایا ہوں۔ تو یہاں بھی بدعت کا معنی ہے نئی چیز۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو نیا بنانے والا ہے، یعنی بغیر نمونے اور بغیر مثال کے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہاں بھی بدی، با، دال اور عین، یہ مادہ کسی شے کو مارز وجود میں لانا اس طور پر کہ اس کی پہلے ایگزامپل اور مثال قائم نہ ہوئی ہو۔ اور بھی قرآن مجید میں اسی مادے کا لفظ نئی چیز کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب بدعت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ بدعت کا اصطلاحی معنی یہ ہے، التعریفات کے صفحہ نمبر 5 پر یہ تعریف کی گئی ہے۔ میر سید شریف جرجانی فرماتے ہیں البدعۃ ہی الفعلۃ المخالفۃ للسنہ، کہ بدعت اس فعل کو کہتے ہیں جو سنت کے خلاف ہو، جو سنت سے ٹکراتا ہو، جو سنت کے اگینسٹ میں ہو، اس کے خلاف کرتا ہو، اس کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اب یہ تعریف ذہن میں رکھی جائے کہ بدعت اسے کہتے ہیں جو سنت سے ٹکراتا ہو۔ یہ التعریفات کے صفحہ نمبر 5 پر بدعت کی تعریف ہے۔ یہ تعریف ہم سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، البدعۃ ہی الفعلۃ المخالفۃ للسنہ۔ عربی میں نہیں یاد ہو سکتی تو اردو میں یاد کر لیں کہ بدعت یہ ایسا فعل ہوتا ہے، ایسا کام ہوتا ہے جو سنت کے خلاف ہو۔ اب بعض لوگ حدیث پاک کے اس مفہوم کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور نے فرمایا شر الامور محدثاتها، کہ سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، شر الامور محدثاتها، کہ کاموں میں سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا ٹکڑا وہ پیش کرتے ہیں، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ دونوں احادیث کے ٹکڑے لے کر اس کی تشریح، ان احادیث کے بارے میں محدثین کیا کہتے ہیں، اس حدیث کی ڈیٹیل محدثین اور صوفیاء اور علماء نے کیا بیان کی ہے، فقہاء نے کیا بیان کی ہے، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے بس حدیث کے بظاہر لفظوں کو دیکھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں بس حدیث میں آیا شر الامور محدثاتها، سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر وہ اس طرف دیکھتے ہی نہیں ہے کہ بدعت کا جو گمراہی والی بدعت ہے اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اب آئیے دیکھیے، تعریف آپ بدعت کی سن چکے، اصطلاحی تعریف کے بدعت اس فعل کو کہتے ہیں جو سنت کے خلاف ہو۔ اب حدیث مبارکہ کے اس ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے کہ ہر نئے کام کو بدعت سیئہ تو نہیں کہا جا سکتا، ہر نیا کام برا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدعت کی جو تعریف کی گئی ہے وہی ہمیں بتاتی ہے کہ بدعت اسے کہتے ہیں جو سنت سے ٹکرائے، جو کام سنت سے ٹکرائے۔ تو اب ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہر بدعت بری ہوتی ہے، کیا ہر نیا کام برا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں سمجھائیں گے علماء، یہ ہمیں سمجھائیں گے کہ جو صدیوں پہلے تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں یا صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تابعین ہوں یا تابعین کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تبع تابعین ہوں، وہ لوگ ہمیں حقیقی بدعت کا مفہوم بتا سکتے ہیں۔ آج کل کے جن کو بدعت کا لغوی معنی نہ پتا ہو، جنہیں احادیث مبارکہ کے بنیادی اصول پتہ نہ ہو، تو وہ بدعت کا صحیح مفہوم بیان کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں۔ بدعت کا حقیقی مفہوم ہمارے اسلاف ہی بیان کر سکتے ہیں۔ تو آئیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بدعت کیا ہوتی ہے؟ امام شافعی متوفی یعنی 204 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوا ہے، 204 ہجری،
یعنی گویا کہ اب آپ کو صدیاں بیت چکی ہیں، تو آپ نے 12-13 صدیاں پہلے جو بدعت کا مفہوم بیان کیا ہے، آئیے وہ سنیے وہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں المحدثات من الامور دربان، کہ حدیث میں جو یہ آیا ہے نا کہ نئی چیز بری ہے، فرمایا اس کی حقیقی ڈیفینیشن اور حقیقی ڈیٹیل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ فرمایا شر الامور محدثاتها، اس کے بارے میں جو حضور نے فرمایا اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ کیا؟ پہلی صورت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ احدہما ما احدث یخالف کتابا او اثرا او اجماعا، فرمایا کہ پہلی صورت اس نئے کام کی یہ بنتی ہے کہ جو کتاب کے خلاف ہو، حدیث کے اثر کے خلاف ہو، یا صحابہ کے اجماع کے خلاف ہو۔ وہ کام اگر نیا ہے تو برا ہے، جو کام کتاب یعنی قرآن مجید کے خلاف ہو، حدیث مبارکہ کے خلاف ہو، اقوال صحابہ کے خلاف ہو، اجماع علماء کے خلاف ہو، فرمایا جو کام ایسا ہو اور نیا ہو وہ کام بدعت ہے، یعنی اسے کہتے ہیں بدعت سیئہ۔ آگے جا کے امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ کام جو کام نہ قرآن کے خلاف ہو، نہ سنت کے خلاف ہو، نہ اجماع کے خلاف ہو، نہ آثار صحابہ اور علماء کے خلاف ہو، تو آپ فرماتے ہیں وہ کام برا نہیں ہے اگرچہ نیا ہو۔ یہ امام شافعی نے بدعت کی 2 صورتیں بیان کی ہیں کہ وہ بدعت جو نئی ہوگی اور بری ہوگی وہ ہے جو کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، آثار صحابہ اور اجماع علماء کے خلاف ہو۔ اسی طرح مزید آگے آئیں، حضرت جناب سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 672 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے، یعنی آپ کو بھی 6-7 سے زائد صدیاں گزر چکی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بدعت کیا ہے؟ کہتے ہیں ہیا احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ، بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا۔ پھر وہی منقسمۃ الی حسنۃ و قبیحۃ، کہتے ہیں پھر وہ کام جو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا بعد میں ہوا، اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ فرمایا الی حسنۃ و قبیحہ، ان میں سے ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت قبیحہ ہے، اور بدعت حسنہ وہ ہے جو اچھی بدعت ہے، اور وہ اچھی بدعت وہ ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت سے نہ ٹکراتی ہو، اور دوسری جو بری بدعت ہے وہ کہ جو صحابہ، کتاب اللہ، صحابہ، اجماع، اثر سے ٹکرائے، وہ بری بدعت ہے۔ اور پھر مثال بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ حضور کے دور میں حضور کی ظاہری زندگی میں جماعت سے نماز تراویح نہیں ہوتی تھی، حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر جماعت کے ساتھ باقاعدہ نماز تراویح پڑھی جاتی رہی، آپ نے شروع کروائی، اور جب آپ نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی یہ نیا کام ہے لیکن کتنا اچھا ہے۔ تو امام نووی شافعی فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز تراویح جماعت سے پڑھنا یہ سرکار کے دور میں نہیں تھا، حضرت فاروق اعظم کے دور میں ہوا ہے، حالانکہ حضرت فاروق اعظم کو یہ احادیث نہیں پتہ تھی کہ حضور نے فرمایا شر الامور محدثاتها کل بدعۃ ضلالہ، لیکن اس کے باوجود آپ نے لوگوں کو جمع کر کے نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھوانے کا اہتمام کیا۔ امام نووی شافعی لکھتے ہیں پھر اس کے بعد فاروق اعظم کا یہ کہنا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ بدعت کتنی اچھی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، اور وہ ہوتی ہیں کہ جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت سے نہ ٹکراتی ہیں۔ اسی طرح آگے جا کے اگر آپ دیکھیں مزید علماء کرام نے بدعت کی تقسیم فرمائی ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام نے بدعت کی تقسیم کی ہے کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بلکہ بدعت بری وہ ہوتی ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ سے ٹکرائے۔ مزید اس پر اگر آپ مثالیں دیکھیں تو بخاری شریف کے اندر ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور مدینے میں تھے تو حضرت خبیب مکہ میں تھے، اور یہ کافروں کے انڈر تھے، کافروں نے انہیں قیدی بنایا ہوا تھا، اور ان پر طرح طرح کے عذابات ڈھاتے تھے، اور ان سے روزانہ یہ کہا جاتا کہ اے خبیب رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ تمہیں
جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ شریف کی گھاٹی میں ہیں اور کافروں کے شکنجے میں ہیں، اور کافروں نے آپ سے کہا کہ اے خبیب، تختے پہ آپ کو کھڑا کیا اور اے خبیب تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا، محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے یہ جان تو کٹ سکتی ہے کہ پر محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کافروں نے کہا اے خبیب پھر آپ بتائیں آپ کی کوئی آخری خواہش ہو۔ کہا مجھے اتنا موقع دیا جائے کہ میں وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ سکوں۔ آپ نے وضو کیا، اس کے بعد نفل پڑھے اور پھر فرمانے لگے کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ یہ کافر مجھے تانا دیں گے کہ خبیب موت سے ڈر کے اس نے نماز لمبی کر دی ہے، تو کہنے لگے کہ میری آج طبیعت کر رہی تھی کہ میں آج کی یہ 2 رکعتیں لمبی کر دوں۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ یہ خبیب پہلا بندہ تھا کہ جس نے مرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کی بنیاد رکھی ہے۔ اس سے پہلے کسی نے اس بات کا افتتاح نہ کیا تھا، اس کام کی شروعات نہیں کی تھی، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے، لیکن کہتے ہیں بدعت سیئہ نہیں، حسنہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیا کام ضرور ہے، لیکن یہ نیا کام نہ کتاب اللہ سے ٹکراتا ہے، نہ سنت رسول اللہ سے ٹکراتا ہے، نہ آثار صحابہ سے ٹکراتا ہے، نہ اجماع امت سے ٹکراتا ہے۔ کام نیا ہے لیکن چونکہ اچھا ہے اس لیے یہ کام مذموم نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها۔ فرمایا جس نے دین میں نیا کام نکالا، یعنی کیا مطلب پہلے نہیں تھا، نیا کام نکالا، لیکن فرمایا اگر وہ نیا کام اچھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیا کام نکالنے والے کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور صرف اسی کا نہیں بلکہ اس کے بعد آنے والے جتنے بھی اس کی پیروی کریں گے اس کا ثواب بھی نیا کام نکالنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ ہر نئی چیز بری اور مذموم نہیں ہوتی، مذموم وہ بدعتیں ہوا کرتی ہیں جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت سے ٹکراتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقائد اور اعمال کی اصلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔